बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। इसराइल ने ऐसा ख़तरनाक ऐलान कर दिया है कि जो अगले 3 से 4 सालों में मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत बड़ी तबाही या बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है। हालात इसराइल के अंदर भी बदल रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में भी बदल रहे हैं। ईरान आज जहां पर खड़ा हुआ है, इसने अमेरिका के कदमों को उखाड़ दिया है। अमेरिका आज जिस पोजीशन पर आ चुका है, उससे अमेरिका की बादशाहत भी खत्म हो रही है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और ये जो हालात का बदलाव है, ये यकीनन मशरिक़ वस्ता के लिए, बिलखुसूस मुसलमान मुल्कों के लिए बहुत बड़ा इनाम भी है और बहुत बड़ी उम्मीद की एक किरण भी है। मैं आपको जो खबरें बताने लगा हूं, इनको ज़रा आपने गौर से सुनना है और फिर इन खबरों के बाद जो नताइज आएंगे और जो मज़ीद तज्ज़िया और तबसरा आएगा, उस पर भी आपने गौर करना है कि कैसे हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, क्या तब्दीलियां होंगी या नहीं होंगी। सबसे पहले इसराइल में इस वक्त इलेक्शन का माहौल चल रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म हो रही है और अक्टूबर में, ये जो अगला महीना है, सिर्फ 1 महीना रह गया है, 1 महीने के बाद इसराइल में हुकूमतें बदलना है। अब या तो नेतन्याहू की हुकूमत दोबारा आ जाएगी या इसराइल में नई हुकूमत आएगी। अब वो जो नई हुकूमत आएगी, क्या उसके आने से हालात बदलेंगे? अब ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं। पहले जरा आप ये खबरें गौर से सुने। इसराइल में जो अगली हुकूमत बन सकती है, वो अपोजिशन जमात का एक ग्रोह है, यानी ब्लॉक है। उस ब्लॉक की तरफ से नफ्ताली बेनेट, एक साबिक इसराइली वज़ीर आज़म भी है और अपने आप को सेकुलर लिबरल कहता है। नफ्ताली बेनेट ने एक धुआंधार स्पीच की है, जिसमें अगली इसराइली हुकूमत का मंजरनामा या उनके ख्यालात, पॉलिसीज को बयान किया है। नफ्ताली बेनेट कहता है कि जब हमारी हुकूमत गजा में आएगी तो हम तुर्की, कतर को गजा से निकाल देंगे, इनकी जगह मिस्र को लाएंगे। जो भी तुर्की कतर को गजा के इंतजाम में शामिल कर रहा है, दरअसल वो हमास को गैर मुसल्लह होने से रोक रहा है। मिस्र हमास और इख्वान से शदीद नफरत करता है, इख्वानुल मुस्लिमीन से, और मिस्र इसराइल के हक में ज़्यादा अच्छा है, और तुर्की और कतर तो हमास के और इख्वानुल मुस्लिमीन के सरपरस्त हैं। इसराइली साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने यह भी कहा कि अगर लबनान से इसराइल पर कभी हिज़्ब ग्रोह ने हम पर हमला किया तो हम ईरान को मारेंगे, क्योंकि ईरान ऑक्टोपस का सर है, उसको कुचलेंगे और ईरानी निज़ाम को जोहरी हथियार हासिल करने से पहले ही गिराया जाएगा। यानी हम ईरान का निज़ाम हुकूमत और निज़ाम रियासत भी ख़त्म करेंगे और ईरान को एटम बम बनाने से भी रोकेंगे। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने तकरीर में कहा कि सोवियत यूनियन के ज़माने में मॉस्को पर किसी ने भी कोई बम नहीं गिराया, लेकिन बम गिराए बगैर ही सोवियत यूनियन का निज़ाम टूट फूट गया, तबाह हो गया। और अमेरिका ने आज तक मॉस्को पर, रशिया पर कभी बमबारी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका दबाव डाल डालकर मॉस्को के निज़ाम को कमज़ोर करता है, तबाह करता है। तो हमें भी सबक सीखना होगा कि ईरान पर बमबारी की बजाय ईरान के निज़ाम को गिराना है, ईरान के सिस्टम को कमज़ोर करना है, और इसके लिए हम मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे। नफ्ताली बेनेट जो इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म है, इसने यह भी कहा कि नेतन्याहू की हुकूमत की वजह से इसराइल अमेरिका में हिमायत खो चुका है। हम अमेरिका को खो चुके हैं, हम दुनिया को भी खो चुके हैं। रियासत इसराइल के क़याम से लेकर अब तक इस वक्त इसराइल अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में इसराइल तनहा हो चुका है। हम अगली हुकूमत में ऐसा सफारतकारी का निज़ाम लाएंगे, एक नया इदारा, जैसे 8200 के नाम से इंटेलिजेंस इदारा है इसराइल का, ऐसे ही एक नया सफारतकारी का इदारा लाएंगे 8300 के नाम से, जो पूरी दुनिया में इसराइल की हिमायत को उजागर करेगा और मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात बनाएगा और कतर, ईरान जैसे दुश्मनों के खिलाफ सफारतकारी के इदारे से लड़ाई करेगा। ये नफ्ताली बेनेट ने अपनी तकरीर में कहा। उसने ये भी कहा कि इसराइल का मुतशद्दिद वज़ीर ख़जाना समोट्रिच और मुतशद्दिद वज़ीर कौमी सलामती बिन गवीर और नेतन्याहू, इन तीनों की हुकूमत ने एक ऐसी दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं जो फ़लस्तीन की रियासत के क़याम की राह हमवार करता है। हमें इसराइल को इस गड़े से भी निकालना है। अगली हुकूमत आएगी तो हम यकीनी बनाएंगे कि फ़लस्तीन की रियासत ना बने। नफ्ताली बेनेट ने यह भी कहा
کہ ہماری اگلی حکومت کا اولین ہدف ہے کہ ہم سعودی عرب اور انڈونیشیا اور دیگر مسلمان ملکوں سے اسرائیل کے تعلقات بنائیں اور معمول پر لائیں، ابراہیمی معاہدے میں مزید ممالک کو شامل کریں، معتدل قوتوں کے ساتھ مل کر اسلام پسند قوتوں سے نمٹنے کا اتحاد بنائیں گے۔ نفتالی بینٹ نے کہا کہ معتدل قوتوں کے ساتھ مل کر اسلام پسند انتہا پسند قوتوں کے خلاف لڑیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ اتحاد دراصل ایران، قطر، ترکی اور دیگر ملکوں کے خلاف ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو اسرائیل کا سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ، جو کہ مختصر مدت کے لیے وزیر اعظم بنا تھا، اس کی جو سپیچ ہے اس کے میں نے آپ کو کچھ حوالے دیے ہیں، اور اسی طرح سے جو اس نے یہاں اس کی تقریر میں 3-4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ نیتن یاہو کی جو حکومت ہے اس نے پوری دنیا میں اسرائیل کو تنہا کر دیا ہے، اسرائیل کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہم عرب ملکوں میں اسرائیل کی راہ ہموار کریں گے کہ اسرائیل سے دوستی کریں۔ اس نے کہا کہ ایران کا نظام بدلیں گے اور ایران کے اندر حکومت بھی نہیں لائیں گے، ایٹم بم بنانے سے روکیں گے، اور ترکی اور قطر کو بھی ایران کی فہرست میں شامل کیا۔ اب اسرائیل میں چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے، اسرائیل کی پالیسی نہیں بدلتی ہے۔ اسرائیل کا ایک سابق ایران کے حوالے سے کام کرنے والا ایک بڑا عہدیدار رہا ہے اور تجزیہ کار بھی ہے، ڈینی ڈینون، اس نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر نفتالی بینٹ کی اس تقریر پر تبصرہ کیا، بہت لمبا ہے، میں صرف آپ کو 2-3 لائنیں اس کی بتاؤں گا، یعنی خلاصہ بتاؤں گا۔ ڈینی ڈینون کہتا ہے کہ اسرائیل میں چاہے جو بھی حکومت آ جائے، اسرائیل کی خارجہ پالیسی نہیں بدلتی ہے۔ اگر اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو ہے اور اس نے پچھلے 4 سالوں میں غزہ، لبنان، سیریا، یمن، ایران سب ملکوں پر حملے کیے اور ایک ہی پالیسی رکھی، تو وہی پالیسی اگلی حکومت بھی جاری رکھے گی، چاہے نیتن یاہو کی ہو چاہے کسی کی بھی ہو۔ خارجہ پالیسی اسرائیل کی ایک ہی رہتی ہے، ایران کے خلاف بھی ایک ہی پالیسی رہے گی۔ نفتالی بینٹ آ جائے یا نیتن یاہو آ جائے، دونوں ایک ہی طرح کا کام کریں گے۔ لیکن یہی اسرائیلی تجزیہ کار جو کہ اسرائیل کا سابق آفیشل ہے، یعنی یہ حکومت میں کام کر چکا ہے ایران کے خلاف، پورا ایک ان کی برانچ تھی، ہیڈ تھا یہ اس کا، ڈینی ڈینون کہتا ہے کہ ایران کو بمباری کے ذریعے سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کو جتنا دباؤ گے اتنا وہ ابھرے گا، اور ایران کو تم کہو گے کہ تم ایٹم بم نہ بناؤ اور بمباری کر کے ایٹمی صلاحیت تباہ کرو گے، تو ایران اس سے ایٹم بم اور بنائے گا۔ جس دن نیتن یاہو کی وجہ سے ٹرمپ نے پچھلے دور حکومت میں ایران سے جوہری ڈیل ختم کی اور معاہدہ توڑا، اس دن سے ایران نے ایٹم بم بنانا تیز کر دیا۔ ایران کو اگر روکا جا سکتا ہے تو ڈپلومیسی سے، سفارتکاری سے، ڈیل سے، اور وہ ڈیل بھی ایسی جو کہ بڑی مضبوط ڈیل ہو تاکہ ایران پر پابندیاں لگیں، لیکن دباؤ سے ایران ایٹم بم بنائے گا۔ یہ اسرائیل کا آفیشل کہہ رہا ہے کہ جو بھی حکومت آ جائے فرق نہیں پڑتا، وہ ایران کے خلاف لڑے۔ اب ناظرین کرام، جو اسرائیل کا وزیر خارجہ ہے گیدون سائر، اس کا ذرا آپ یہ بیان دیکھ لیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کا سابق صدر بل کلنٹن اگر درست فیصلے کر لیتا تو آج شمالی کوریا کے پاس ایٹم بم نہ ہوتے، اس لیے ہمیں ایران کے مسئلے پر درست فیصلے کرنا ہوں گے تاکہ ایران ایٹم بم نہ بنا سکے، یعنی کہ ایران سے معاہدہ نہیں کرنا چاہیے، ایران سے لڑنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، جو اس وقت نیتن یاہو کی حکومت ہے اسرائیل میں، جس کا 1 مہینہ شاید رہ گیا ہے باقی، یہ حکومت پورا زور لگا رہی ہے کہ ہم اگلا الیکشن جیت جائیں، اور جب اگلا الیکشن نیتن یاہو جیت گیا فرض کریں، تو پھر وہ کام ہوگا مشرق وسطیٰ میں جو اسے پہلے نہیں ہوا۔ یہ جو عارضی طور پر ایران کی جنگ رکی ہوئی ہے، اس کے پیچھے الیکشن ہے، جو امریکہ میں بھی الیکشن ہے 2 مہینے کے بعد نومبر میں، اور اسرائیل میں بھی الیکشن ہے، اس وجہ سے عارضی طور پر معاملہ ٹھنڈا ہے۔ لیکن اگر یہ الیکشن جیت گیا نیتن یاہو تو وہ اگلے 4 سالوں میں تباہی مچائے گا نیتن یاہو، جس کی کسی کو توقع بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو نئی حکومت ہے، یعنی اگر نیتن یاہو کی حکومت الیکشن نہ جیتے اور نیتن یاہو کی حکومت نہ بنے، اس کی جماعت الیکشن نہ جیتے اور کوئی نئی جماعت آ جاتی ہے، تو اگرچہ خارجہ پالیسی وہی رہے گی، لیکن جو نئی حکومت آئے گی وہ پھر ویسا کام نہیں کر سکتی ہے جو نیتن یاہو جیسا انتہا پسند وزیر اعظم کرتا رہا ہے۔ اور یہ جو نفتالی بینٹ نے کہا کہ ہم ترکی اور قطر سے تعلقات ختم کریں گے، ترکی، قطر، ایران جیسے ہیں، ہمیں مصر سے تعلقات، یہ سب الیکشن جیتنے کا ایک حربہ ہے، ورنہ مکہ اتحاد بن چکا ہے جس میں مصر بھی ترکی کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، اور قطر بھی ترکی کے ساتھ شامل ہے، اور پاکستان بھی ترکی کے ساتھ شامل ہے۔ اور یہ کہنا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور نئی حکومت آئے گی وہ اسرائیل کے عربوں کے ساتھ، مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اسرائیل اپنی ساری پالیسیوں کو ریورس کرے گا، یعنی کہ غزہ سے فوجیں نکالے گا، غزہ کو خالی کرے گا فلسطینیوں کی آبادکاری کے لیے، اور ویسٹ بینک پر حملے روکے گا، اور اسی طرح سے مزید ایران یا شام یا لبنان یا پھر سیریا، ان ملکوں پر حملے بند کرے گا۔ اب آپ لبنان کے حوالے سے دیکھیں، آج ایک خبر آئی ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں، جو اسرائیلی فوج کی طرف سے لہرائے گئے ہیں۔
اسی طرح سے خبر آئی ہے غزہ سے کہ غزہ پر اسرائیل نے پچھلے 24 گھنٹوں میں جو حملے کیے ہیں اس میں 17 غزہ کے لوگوں کو مارا گیا ہے اور 15 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود نیتن یاہو کی حکومت غزہ پر حملے کر رہی ہے۔ اور آج عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی متشدد وزیر ہے ایتمار بن گویر، اس نے ایک ایسی جیل دکھائی جہاں فلسطینیوں کو جن کو سزائے موت دی جائے گی ان کو پھانسیاں دی جائیں گی، یعنی وہ جگہ دکھائی ہے بن گویر اسرائیلی وزیر نے تو۔ اور ویسٹ بینک فلسطینی علاقوں میں باقاعدہ حملے ہو رہے ہیں، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جبرن فلسطینیوں کو۔ اور آج کی ایک اور خبر سن لیں کہ غزہ کی ایک 6 سالہ بچی تھی، ہند رجب اس کا نام تھا، جس کی عمر 6 سال تھی، اس کو اور اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کو ایک گاڑی میں غزہ کے اندر اسرائیلی فوج نے مارا تھا۔ اور آج اسرائیلی فوج نے اس بچی کے قتل کی تحقیقات انویسٹیگیشن کا اعلان کیا ہے۔ پہلے تو اسرائیلی فوج مانتی نہیں تھی کہ ہم نے اسے مارا ہے، لیکن یہ جو ہند رجب ہے وہ بچی چھوٹی سی غزہ کی، اس کے نام پر ایک پوری جو آرگنائزیشن تھی وہ بنی جس نے پوری دنیا میں اسرائیل کے مظالم کو، جرائم کو اجاگر کیا۔ اور جو اسرائیلی فوجی کرمنل یعنی جنگی جرائم میں مبتلا تھے ان کے بارے میں مختلف ملکوں میں انہوں نے کیس فائل کیے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، انہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو آج عالمی سطح پر یہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا کہ اسرائیلی فوج نے ایک چھوٹی سی 6 سالہ بچی کو مارا تھا، اور ایک بچی تو نہیں، غزہ کے 75,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں 30,000 سے زیادہ تو بچے ہیں اور 10,000 سے زیادہ عورتیں ہیں۔ بہرحال اس وقت جو مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ ہے یہ ایک آخری موڑ پر آ چکا ہے۔ امریکہ میں جو اسرائیل کی حمایت ہے وہ واقعی ختم ہو چکی ہے اور عالمی سطح پر اسرائیل سیاسی تنہائی کا شکار ہے۔ مشرق وسطیٰ میں نیا بلاک بن چکا ہے جو حقیقتاً اسرائیل ہی کے خلاف ہے۔ اسرائیل کا جو ایکسپینشن پلان ہے، توسیعی منصوبے ہیں یا گریٹر اسرائیل کی منصوبہ بندی ہے، اس کے خلاف ہے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک اور خبر بتاؤں گا کہ اسرائیل کا جو امریکہ کا جو سفیر ہے اسرائیل میں، جس کا نام ہے مائک ہکابی، وہ اسرائیل کے حق میں اتنا زیادہ ڈوب چکا ہے کہ خود امریکہ میں اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ مائک ہکابی نے کہا کہ میں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو امریکہ بھی نہ ہوتا، تو میرے اس بیان پر لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے ہی امریکہ آج زندہ ہے۔ امریکی سفیر جو اسرائیل میں ہے اس نے کہا کہ اسرائیل میں عیسائیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوتی ہے، تھوڑے بہت معاملات ہوتے ہیں لیکن اس کو مکمل عیسائیوں کے ساتھ اسرائیل کے بدسلوکی کے معاملات سے جوڑنا نہیں چاہیے۔ مائک ہکابی نے یہ بھی کہا کہ آپ یہودی ہو سکتے ہیں اور اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے آپ کو عیسائیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہودیت کی بنیاد کے بغیر عیسائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی اس بات کی بنیادی جڑ ہے کہ عیسائی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی جو عیسائی ہوگا اسے بہرحال یہودیت سے انکار نہیں کرنا پڑتا۔ یسوع خود بھی یہودی تھے، ابتدائی کلیسا کے لوگ بھی یہودی تھے، وہ اپنی مذہبی عیدیں اور تہوار مناتے تھے، اس لیے میرے لیے ایک عیسائی کی حیثیت سے کہنا غیر منطقی ہوگا کہ میں یہودی مذہب یا یہودی روایت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی کہے مجھے اپنی ذات سے محبت ہے لیکن میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میرے ماں باپ بھی تھے۔ یعنی امریکہ کا ایک ایسا سفیر اسرائیل میں بنایا گیا جو یہ کہتا ہے کہ میں عیسائی تو ہوں لیکن عیسائی ہونے سے پہلے میں یہودی ہوں، اور وہ اسرائیل کے لیے ہر طرح کی وہ ان کے جرائم کو، ان کی چیزوں کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ٹکر کارلسن اور باقی امریکی صحافی اس پر شدید غصہ ہیں اور اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اور یہ خبر ہے امریکی میڈیا واشنگٹن پوسٹ کی ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے یا رپورٹ ہے، یعنی یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، یہ امریکہ کے مشہور ترین میڈیا واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والی رپورٹ ہے۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتانے لگا ہوں۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ایران کی جنگ سے امریکہ کے فوجی اڈوں کو مشرق وسطیٰ میں اتنا نقصان ہوا ہے کہ اب امریکہ اپنی فوج کی موجودگی مشرق وسطیٰ میں برقرار رکھنے کے حوالے سے پریشان ہے۔ امریکہ اپنی فوج کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے امریکی اڈے جو ایران کے حملوں میں شدید متاثر ہوئے، تباہ ہوئے، ان اڈوں کی مستقل خاتمے پر غور کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ جو اڈے ایران کے حملوں میں تباہ ہوئے ان کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے یا ان کو ایسے ہی چھوڑ کر امریکہ بھاگ جائے، یا امریکہ از سرے نو کوئی نئی اسٹریٹجی، کوئی نئی حکمت عملی بنائے اور اپنی فوج کی موجودگی کسی اور انداز میں یہاں رکھے۔ اس پر غور و فکر چل رہا ہے۔ اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایران کے حملوں میں امریکی اڈے نہ صرف اپنی حفاظت کرنے میں ناکام رہے بلکہ عرب ملکوں کے سیکیورٹی اور دفاع میں بھی ناکام رہے، اور ایران نے امریکی اڈوں کی کلی کھول کر رکھ دی ہے۔ اور یہ جو اڈے متاثر ہوئے ہیں، بعض دیگر رپورٹوں کے مطابق تقریباً 19 کے قریب امریکہ کے بیسز تھے جو ایران نے ٹارگٹ کیے، جو شدید متاثر ہوئے، یہ تباہ ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے امریکہ کے 17 سے 18 فوجی ہلاک اور 750 یا 800 کے قریب فوجی زخمی ہوئے ہیں ان اڈوں پر۔ اور ابھی تو لڑائی کوئی 4-6 مہینے چلی بھی نہیں، 40 دن کی ایک لڑائی ہوئی، 13 دن کی ایک لڑائی ہوئی،
اور 12 دن کی ایک لڑائی ہوئی. تو صرف 3 مہینوں میں یا 2.5 مہینوں میں یہ نقصان ہوا ہے. اگر جنگ فرض کریں 1 سال ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے امریکہ اپنے اڈے اب ختم کرنے پر غور کر رہا ہے. امریکہ کی 50,000 سے زائد فوج مشرق وسطیٰ میں ڈپلوائے ہے، تعینات ہے. امریکہ نے 1970 کے بعد مشرق وسطیٰ میں اڈے بنانا شروع کیے تھے. ٹینکر وار شروع ہوئی، خلیج جنگ شروع ہوئی. اس زمانے میں 80-90 کی دہائی میں امریکہ نے بڑی تعداد میں عرب ملکوں میں وسیع پیمانے پر اڈے بنائے اور عرب ملکوں کو کہا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی اور دفاع کے ضامن ہیں. لیکن تقریباً 70 سال ہونے کو ہیں. اب عرب ملک کے، ویسے تو امریکہ کے اڈے 1950 سے ہیں، جنگ عظیم دوم کے بعد سے مختلف انداز سے امریکہ کی موجودگی تھی، لیکن بڑے پیمانے پر جو اڈے تھے وہ 80-90 کی دہائی میں پھیلے. تو اب امریکہ اپنا بوریا بستر باندھ رہا ہے اور مشرق وسطیٰ سے واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے. امریکی میڈیا واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کا یہ خلاصہ ہے. دوسری طرف ایک اور عالمی میڈیا فائنینشیل ٹائمز رپورٹ کرتا ہے کہ ایران کی نظریں مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اب یورپ میں موجود امریکی اڈوں پر لگ چکی ہیں. ایران یورپی ممالک میں امریکی بیسز کو دیکھ رہا ہے. چنانچہ فائنینشیل ٹائمز نے لکھا کہ ایران نے ایسی منصوبہ بندی کی ہے کہ یورپ کے اندر موجود جو امریکی اڈے ہیں ان کو دوبارہ جنگ چھڑنے کی صورت میں ٹارگٹ کیا جائے. چنانچہ سائپرس جو قبرص ہے وہاں پر جو امریکی بیسز ہیں ان کو مار کیا گیا ہے. بلغاریہ یہ جو یورپی ملک ہے یہاں پر بیسز کو مار کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جو آبنائے ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہرمز، یہاں سمندر میں جو ڈیٹا کیبلز ہیں، انٹرنیٹ کیبلز ہیں، ان کو کٹ کرنے یا ان کو ٹارگٹ کرنے کی بھی پلاننگ کی ہے. اگر لڑائی نہ رکی، دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، حالات گڑبڑ ہوئے تو ایران مشرق وسطیٰ سے باہر یورپی ملکوں میں امریکی اڈوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے اور آبنائے ہرمز میں زیر زمین کیبلز کو بھی اڑا سکتا ہے. تو امریکہ کے پاس پتے کم رہ گئے ہیں، کارڈ کم رہ گئے ہیں. یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کا خلاصہ ہے. اب آپ تصور کریں امریکی صدر ٹرمپ وہ ایران کو فتح کرنے نکلا تھا لیکن ایسی دلدل میں دھنسا ہے کہ یہاں سے نکل نہیں پا رہا ہے. چنانچہ آپ وال اسٹریٹ جرنل جو کہ امریکی میڈیا ہے اس کی ذرا یہ رپورٹ دیکھیں. وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایران نے UAE کے جہازوں پر حملے کیے اور اسی طرح سے عرب ملکوں کے خلاف مسلسل ایران حملے کر رہا ہے اور کوئی جہاز آبنائے ہرمز سے تیل والا ایران گزرنے نہیں دے رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی حکمت عملی اسٹریٹجی ناکام ہو چکی ہے اور اب ٹرمپ خود بھی ایران سے آبنائے ہرمز کے مسئلے پر لڑنا نہیں چاہتا ہے. ٹرمپ کو پتا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز میں ایران سے لڑائی کی تو حالات گڑبڑ ہو جائیں گے. یہ امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس کئی آپشنز ہیں. اگر امریکہ ایران پر بمباری کرتا ہے تو ایران یورپ میں امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، زیر زمین کیبلز ڈیٹا کاٹ سکتا ہے جس سے یورپ کا جو رابطہ ہے مشرق وسطیٰ سے اور ایشیا سے کٹ سکتا ہے اور دنیا میں وہ تباہی ہوگی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی. اور پھر جو ایک اور بڑی خبر ہے فاکس نیوز کی، امریکی میڈیا ہے فاکس نیوز، اس پر اسرائیلی صحافی ہے باراک ریود. اس نے کیا کہا ہے؟ فاکس نیوز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ میں فی الحال لفظی جنگ چل رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران کا باہری محاصرہ ہم نے کیا ہوا ہے اور ایران معاشی ناکہ بندی سے تنگ ہے. اور اسی طرح سے ٹرمپ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی جہاز ایران کا گزرنے نہیں دیا جا رہا ہے، آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، ہم تیل کے جہازوں کو نکال رہے ہیں. لیکن ایران امریکی صدر ٹرمپ کے ان دعووں کو مسترد کرتا ہے. دوسری طرف جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایران پر دباؤ ڈال کر اپنی شرائط منوا لے گا اور مزید رعایتیں حاصل کر لے گا جو ایران کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں پہلے سے طے ہی نہیں ہیں. اور امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ اور امریکی وزیر خزانہ بیسنٹ یہ دونوں اپنی اوقات سے بڑھ کر دھمکیاں لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں اور ایران اس وقت جیت رہا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے عراق کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ ملاقات کی اور عراق کو کہا ہے کہ وہ اپنا تیل آبنائے ہرمز سے ایران کے راستے سے گزار سکتا ہے بغیر ٹیکس کے. تو عراق کو اسپیشل سٹیٹس دیا ہے یا عراق کے لیے اسپیشل یہ آفر جاری کی ہے ایران کی طرف سے، جو بنیادی طور پر چائنا اور رشیا کے بعد تیسرا ملک ہے جن کو کہا کہ تم اپنے جہازوں کو یہاں سے گزار سکتے ہو. یہاں پر ایک اور بڑی خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات یونائٹڈ عرب ایمریٹ نے ایران کے ساتھ ہر طرح کا مالی معاملہ ختم کر دیا ہے. UAE بہت سخت ناراض ہے ایران سے کیونکہ ایران تیل کے جہازوں کو UAE کے تیل کے جہازوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. کوئی 5 سے 7 جہاز ہیں UAE کے جو ایران ٹارگٹ کر چکا ہے اور یہ بھی رپورٹ ہے کہ ایک اماراتی جہاز کو ایران نے قبضے میں بھی لیا ہے. تو متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ لڑنا
ایران کے ساتھ مالی معاملات کرنا، تعلقات، لین دین کے ختم کر دیے ہیں، عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اور یو اے ای نے سیکرٹلی پس پردہ پرائیویٹلی رابطے بھی کیے تھے ایران سے کہ ہم پر حملے بند کر دیے جائیں، لیکن ایران بہت ضدی ہے، اپنی شرائط پر اڑا ہوا ہے اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ چنانچہ ایران نے کہا کہ چاہے یو اے ای ہو، چاہے قطر ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، ہم اپنے اصولوں کے مطابق معاملات کریں گے۔ ہمارے اصول واضح ہیں کہ امریکہ کے اڈے ختم کر دو، امریکہ کو یہاں سے بھگا دو، اور پھر ہمارے ساتھ تجارت کرو، ہمارے ساتھ لین دین رکھو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں آپ نے ہرمز پر ٹیکس کا نظام ہوگا، ہم اسے کنٹرول کریں گے، اس کو مانو۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہم تمہارے جہازوں کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ایران نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اور عربوں کے ساتھ بھی ایران کی مڈ بھیڑ چل رہی ہے، اور یہ سارا کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی وجہ سے اور اسرائیل کی وجہ سے۔ اگر اسرائیل یہ جنگ نہ چھڑواتا تو یہ سارا بحران کھڑا ہی نہ ہوتا۔ ایران خود سے آبنۂ ہرمز پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا، اور خود سے اتنے بڑے معاملات نہیں کر سکتا تھا جو کہ اب ہو چکے ہیں۔ اس سب کا ذمہ دار ٹرمپ ہے اور نیتن یاہو ہے، یہی مشرق وسطیٰ کے ممالک کے حکمران اور باقی دنیا سمجھتی ہیں۔ ایک اور بڑی خبر، ایران کے فوجی ترجمان ہیں، پاسداران فوج کے، جن کا نام ہے محمد رضا نقدی۔ اس نے کہا کہ ٹرمپ پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کی اوقات ایران کے نزدیک ایک عام ٹیکسی ڈرائیور سے بھی نیچے کی ہے، کیونکہ عام ٹیکسی ڈرائیور زیادہ قابل بھروسہ ہو سکتا ہے بنسبت ٹرمپ کے، کیونکہ ٹرمپ بچوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے اور وہ ایران کے مقابلے میں ہارا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں جیتا ہوا ہوں، اور بار بار ایران سے معاہدے کر کے توڑ رہا ہے۔ تو ان خبروں سے یہ بات ہے، ان رپورٹوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ناظرین کرام، کہ امریکہ کا جو غلبہ تھا، امریکہ کا جو رعب تھا دنیا پر سے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ اس وقت تیزی سے پیچھے جا رہا ہے اور دنیا میں تیزی سے مشرق ابھر رہا ہے۔ ایران کی مدد چائنا نے کی، رشیا نے کی، شمالی کوریا نے کی، اور ایران کو جتانے کے پیچھے چین کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اور مشرق وسطیٰ سے جب امریکی اڈے ختم ہوں گے تو مشرق وسطیٰ کے ممالک چین کی طرف آئیں گے، اور ویسے بھی پچھلے 10 سالوں سے چین کے ساتھ عرب ملکوں کے، خلیجی ممالک کے، مشرق وسطیٰ کے عرب ملکوں کے تعلقات بڑے ہیں۔ تو چائنا خاموشی سے جشن منا رہا ہے اور امریکہ کا جنازہ نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے، لیکن عوام امریکہ میں ٹرمپ کے مخالف ہو چکی ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز، آبر ہرمز کی بندش سے امریکہ میں بھی تیل ختم ہو رہا ہے، اور امریکہ میں تیل مہنگا ہو چکا ہے۔ پوری دنیا ٹرمپ کی وجہ سے اور اس بے بنیاد جنگ کی وجہ سے، جو کہ اسرائیل کے کہنے پر شروع ہوئی تھی، اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ کر دیں، واٹس ایپ کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔